अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, जिस तरह मेरे प्रोग्राम का नाम तफ्तीश है, मैं कोशिश करता हूं कि इसी तरह की कहानी मुकम्मल इंक्वायरी और तफ्तीश के बाद ही आप तक पहुंचाई जाए। मैंने काम शुरू किया जब सोसाइटीज़ पे, तो मेरी सबसे पहली जो कोशिश रही वो हमेशा ये रही है कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए, हक़ाइक़ पे बात की जाए। मैं जो बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो हक़ाइक़ पे मबनी हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो या हक़ाइक़ से हट के हो, क्योंकि जब हक़ाइक़ से हट के बात की जाती है तो उस बात में वज़न नहीं होता। मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि जो मैंने बातें की, मैंने वो बातें की जिसको मैं साबित कर सकता हूँ, जिसको मैं किसी भी जगह पे साबित कर सकता हूँ कि इसके असल हक़ाइक़ क्या है। तो नाज़रीन, बात कल मैंने की थी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। उसके कर्ता धर्ता सरदार रफ़ीक हैं, सब जानते हैं जो उनके साथ कारोबार करते हैं। बल्कि आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक बात हो रही थी, उन्होंने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा था, वैसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव जो हाउसिंग सोसाइटी है वो एक बरूद का जो है ना ढेर है, उस पे न जाने किस तरह से रफ़ीक साहब बैठ के काम कर रहे हैं और किस तरह इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि रफ़ीक साहब को पैसे की इतनी हवस है और पैसे के वो इतने पुजारी हैं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए किस तरह से लोगों की जमा पूंजी से उनको महरूम कर रहे हैं। नाज़रीन, रफ़ीक का काम बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे पैसा इकट्ठा करना है। कहा जाता है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में सस्ता घर दिया जाता है, जिस तरह रफ़ीक भी लोगों को कहता है, लेकिन रफ़ीक का क्योंकि तरीका वारदात कुछ और तरह का है। अगर वो पढ़े लिखे होते हैं तो वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई आसपास अपनी टीम मुरतब करते हैं। वो हमेशा टीम बदलते हैं। वो कौन सी टीम बदलते हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स की टीम बदलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से इतना कुछ इनसे हासिल कर लिया जाए, जिस भी प्रॉपर्टी डीलर को साथ लगाते हैं, ताकि दोबारा अगर वो भाग भी जाए तो उसको उसके पीछे ना भागना पड़े, बल्कि उसे ही उसके पीछे भागना पड़े। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। प्रॉपर्टी डीलर रफ़ीक के साथ कई दफ़ा लड़े इन्हीं चीज़ों पे, कई दफ़ा नाराज़गियाँ की प्रॉपर्टी डीलर्स ने कि आप किसी एक बंदे को क्यों नवाजते हैं, आप सारी फाइल्स का, सारे प्लास का ठेका, पूरे ब्लॉक का ठेका एक ही बंदे को क्यों दे देते हैं। लेकिन क्योंकि रफ़ीक का ये तरीका वारदात है, उसको ये होता है कि वो एक एक बंदे से, उसको ये चीज़ शायद हज़म नहीं होती कि वो लाख, 2 लाख, 4-4 लाख रुपया इकट्ठा करने का आदी नहीं है। वो आदी है करोड़ों लेने का, करोड़ों इकट्ठे करने का। वो पूरे पूरे ब्लॉक एक बंदे को बेचता है। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद में वो कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है जिसको उसने साथ लगाया, अपना कमीशन साथ रखा, अपने सेक्रेटरी का कमीशन साथ रखा, और बाकी जो टीम है उनको लॉलीपॉप के साथ जो है उनकी खिदमत पे ही उनको रखा कि ठीक है, आप करेंगे कुछ नहीं, आपकी जब ज़रूरत होगी आपको बुलाएंगे, आपकी मीटिंग में आपको एक से एक पेपर पे साइन करवाएंगे, उसके बाद आपको छुट्टी है, उसका मुआवजा आपको मिलता रहेगा। रफ़ीक साहब मेंबर्स को मुआवजा देते हैं जो उसके टीम मेंबर हैं, जो उसकी मैनेजिंग कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे काम करते हैं, बाकी ओहदों के तौर पे काम करते हैं। असल में वो मेंबर उनको समझता है, वो मेंबर उनको कतई नहीं समझता कि जो उस सोसाइटी में प्लाट होल्डर है, अगर वो प्लाट होल्डर्स का सोचता या उसको ये समझता कि ये मेंबर हैं, इनका सरमाया मेरे पास अमानत के तौर पे है, तो शायद वो कुछ काम ऐसे करता जिससे आज मेंबर खुशहाल होते। रफ़ीक को इस बात का पता ही नहीं है कि सोसाइटी के मेंबर कितने हैं, और ना ही मेहदी शाकर को पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि हमने एक डीलर से 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपया लेना है, उसके बाद ऑफिस में रखे हुए उस कलर प्रिंटर से कागज़ के प्रिंट निकाल के उसको दे देने हैं। उसने आगे मुख्तलिफ छोटे डीलर्स को, छोटे प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों को आगे उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़रोख्त कर देने हैं और उनसे पैसा इकट्ठा कर लेना है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि ये जो पैसे लेता है,
اس کی تقسیم آگے کس طرح کرتا ہے، اداروں کے پاس کس طرح سے اس کی کارروائی رکوانے کے طریقہ کار موجود ہیں۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھار کے لوگوں پہ چل رہا ہے، جو اسلام آباد کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھار کے لوگوں سے چل رہا ہے، اس کے اپنے کوئی اتنے اہلکار، اتنے بھرتی کیے ہوئے افسران نہیں ہیں جن سے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو چلا سکے۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب مانگے تانگے کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی آیا، جس ڈپارٹمنٹ سے بھی آیا، اس نے دہاڑی لگائی اور چلتا بنا۔ اس دہاڑی میں رفیق کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس دہاڑی میں رفیق کو یہ فائدہ ہوتا رہا ہے کہ وہ جو بھی کرتا تھا اس کو چھیڑا نہیں جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کے خلاف کارروائی کرنے والے اس سے منہ مانگے پیسے لے لیتے ہیں تو وہ کارروائی کیسے کریں گے؟ اور یہی حال آج تک جو ہے اسلام آباد کے جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، آئی سی ٹی کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہے۔ اس میں آج بھی اپنے ملازمین نہیں ہیں، اس میں آج تک متعدد سوسائٹیوں کے تنخواہ دار طبقے کو رکھا گیا، متعدد سوسائٹیوں کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں ان کو وہاں پہ جاب دی گئی اور اہم ڈاکومنٹس پہ ان کی اپروچ رکھی گئی۔ ناظرین، اگر تمام ایسے ڈاکومنٹس پہ، ایسے ریکارڈ پہ آپ پرائیویٹ بندے کو بٹھا دیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ اس کا ریکارڈ کس طرح مینٹین کرے گا آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یہ جانتے ہیں کہ آئی سی ٹی کا جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کیا حال ہے، اس کے کتنے ملازمین ہیں، اس میں سوسائٹی کے تنخواہوں پہ کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ بیٹھتے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تنخواہیں وہ سوسائٹیوں سے لیتے ہیں۔ جب ایسے نظام چلایا جاتا ہے تو سردار رفیق جیسے کئی مافیا بن جاتے ہیں۔ سردار رفیق بھی آج ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد کے نام پہ وہ کروڑوں روپے پراپر ڈیلر سے حاصل کر چکا ہے، اور انہی پیسوں سے وہ مختلف اداروں میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائیاں رکوانے کی کوشش کرتا ہے، جو وقتی طور پہ رکی ہوئی بھی ہیں۔ ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اس میں کتنی درخواستیں ہیں، کتنی پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ تمام کارروائیاں اگر ایف آئی اے نہیں کر رہا تو ہم منظر عام پہ ضرور لائیں گے کہ کس بندے کی درخواست پہ کون سی کارروائی رکی ہوئی ہے ایف آئی اے میں، اور کس بندے کی درخواست پہ نیب میں کیا پوزیشن ہے کارروائی رکوانے کی، اور کس طرح سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا۔ ناظرین، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا نام استعمال کرنا، یہ جو موجودہ چیف کمشنر ہے وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، ان سے پچھلے چیف کمشنر جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ چکے تھے، اور اسلام آباد میں ایک لمبا عرصہ گزارنے والے افیسر عامر علی احمد جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی رہے، چیف کمشنر اسلام آباد بھی رہے اور چیئرمین سی ڈی اے بھی رہے، انہوں نے بھی اپنے ٹینور میں یہ واضح آرڈر کیا تھا کہ کوئی بھی سوسائٹی کسی بھی وزارت کا نام اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کرے گی، وہ پہلے اسے این او سی لے گی، اس کے بعد اس کا نام استعمال کرے گی، اور تمام کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں اپنے ساتھ لگے وزارتوں کے نام اتار دیں۔ اور اسی طرح چیف کمشنر اسلام آباد کے علاوہ چیئرمین سی ڈی اے ہونے کے ناطے انہوں نے یہ احکامات جاری کیے اور 2 ماہ کا ٹائم دیا، لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ پیسے کی ریل پھیل ہے، پراپرٹی ڈیلرز ایک بڑے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی کارروائی کس طرح ممکن تھی۔ اور آج اگر ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، تو میں سردار رفیق سے یہ پوچھتا ہوں، آپ کی یہ جو سوسائٹی ہے اس کا اسلام آباد سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں تو وہ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ آپ نے گزشتہ دنوں بھی اسلام آباد سوسائٹی کے نام سے سوسائٹی میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے پروگرام کروایا اور اس میں بھی اسلام آباد کا نام استعمال کیا، حالانکہ میرے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ معزز عدالت نے
آپ کو اسلام آباد کا نام استعمال کرنے سے منع کر رکھا ہے. آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد کا نام استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کی سوسائٹی اسلام آباد میں واقع نہیں ہے، اسلام آباد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام آباد میں اس کی زمین نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے اسلام آباد کا نام استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ڈٹھائی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سوسائٹی کے نام سے اسلام آباد کا نام ہٹ گیا تو جو ممبر جینوئن ممبر ہیں، جنہوں نے کچھ فیلیں خود خریدی ہوئی ہیں، باقی تو پراپرٹی ڈیلر آپ کے اپنے ہاتھ کے ہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. اب جس پراپرٹی ڈیلر کو آپ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ دے جاؤ اور وہ آپ کو دے جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی مانے گا، اس کو سوسائٹی نظر نہیں آئے گی. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک جتنے پراپرٹی ڈیلرز نے آپ کی بات مانی، آپ کی بات سنی، اس نے فائدہ کچھ نہیں حاصل کیا. وقتی طور پہ اگر اس کے پاس کچھ پیسے آئے بھی تو وہ چھوٹے ڈیلروں سے اس نے اکٹھے کیے، ممبران سے نہیں. سوسائٹی کے پلاٹ اوپر جانے کی بجائے آج بھی نیچے جا رہے ہیں، ان کی قیمت بجائے کہ بڑھے آج بھی کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں، جو اس پراپرٹی ڈیلر کے ماتحت ہیں جو ہول سیل ڈیلر ہے، یعنی کہ جو بہت بڑی تعداد میں چیزیں خریدتا ہے، اکٹھا مال دیتا ہے اور اکٹھا مال لیتا ہے، آگے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنی کمیشن رکھتا ہے، سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کی کمیشن رکھتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو فائدے میں ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ بھی بات عجیب ہے کہ اس پراپرٹی ڈیلر نے جس نے متعدد بلاکس پورے کے پورے خریدے اور آپ کو کروڑوں اربوں روپے دیے، وہ آپ سے کیوں ناراض ہوا؟ آپ کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری سوسائٹی میں کیوں گیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہوں گے اس وجہ کو بھی، اور آپ اس کو راضی کر کے واپس لے کے آئے ہیں اور سوسائٹی میں آ کے آپ نے اس کو جگہ دی. سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ کیا آپ نے، جو آپ کے ذریعے ہوا. آپ نے ڈیلرز کو بے وقوف بنایا، ڈیلر کو لالی پاپ دیا اور سوسائٹی میں پروگرام کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فیز 2 کا بھی لے آؤٹ پلان جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور ہم کام جاری رکھے ہوئے ہیں. سردار رفیق صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کے ایل او پی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ کتنا ایل او پی ہوا ہے، اور میں فیز 1 سے بھی متعلق جانتا ہوں، بلکہ سوشل میڈیا پہ بے شمار ایسی چیزیں چل رہی ہیں فیز 1 کے حوالے سے. جو ڈیلرز آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 5 مرلے کے پلاٹ 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، ان کے قبضے آج تک آپ نے کیوں نہیں دیے؟ کیا وجہ ہے؟ A1 A2 A3 A4 وہ کہاں ہیں؟ جو لوگ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو کہتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے ان کا؟ سردار رفیق صاحب، پیسہ اکٹھا کرنا واقعی آپ کے پاس گر ہے، اس گر سے آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن جس غریب لوگوں کے پیسے اس میں انوالو ہیں، وہ ظاہری بات ہے ایک دن آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ناظرین، سردار رفیق وہ مورا ہے اسلام آباد کوآپریٹو کا جس کے گرد پوری مینیجنگ کمیٹی اور پراپرٹی ڈیلرز گھومتے ہیں. وہ کہتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف آج تک کارروائی نہیں ہوئی. اگلے پروگرام میں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیوں نہیں ہوئی. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پراپرٹی کا ٹائکون ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اگر پراپرٹی کی ہو نو سیکھی ہے تو پہلے فائلوں کا کاروبار کیا، اس کے بعد اس نے یہ سیکھی. لیکن وہ کتنا لائق ہے، کتنا ہوشیار ہے، وہ سب جانتے ہیں. وہ اس جو بارود کا پہاڑ ہے اس پہ بیٹھ کے اگر عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے تو یہ پہاڑ ایک دن پھٹے گا. اور میرے ذرائع کے مطابق اب یہ پہاڑ بالکل پھٹنے کے قریب ہے، جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ عوام تک پہنچاتا رہوں اور یہ بتا سکوں کہ سوسائٹی میں صرف کردار واحد آپ کا ہے، آپ کے باقی مورے ہیں. آپ کا جو جنرل سیکرٹری ہے اس کو بھی صرف پیسے کی ضرورت ہے، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. جس کا نام مہدی کا شاکر ہے، وہ کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا.
وہ کسی سے نہ لے سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ جتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں سارے مہدی خان شاکر کے خلاف ہیں۔ وہ کیوں خلاف ہیں؟ وہ صرف آپ کا آرڈر مانتا ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف ہیں۔ وہ صرف آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے کہنے پہ وہ جو فائلوں کی ایک لمبی لسٹ ہے وہ تیار کرتا ہے اور اس اپنے کلر پرنٹر سے پرنٹ کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، جو کہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس میں اور کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور جو ابھی آپ نے انویسٹر ڈالے ہیں جن سے کروڑوں روپے لے کے آپ یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کا، ان سے متعلق بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ آپ نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ تو ناظرین، میرا آپ سے بھی، نئے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں داخل ہونے والے ممبران سے بھی یہ ضرور سوال ہے کہ اس سوسائٹی کے حوالے سے آپ ضرور پوچھ گچھ کریں، آپ مارکیٹ ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ اور اگر میرے پروگرام میں کوئی چیز ایسی آئے تو مجھے بھی فیڈ بیک ضرور دیں کہ فلاں بات میں نے غلط کی ہے، رفیق تو بہت دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے کبھی کسی سے فراڈ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔